इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आयत नंबर 74 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पीछे हम ये पढ़ आए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों से बादशाह के खादमों ने ये पूछा कि तुम लोगों के पास बादशाह का प्याला खो गया है, तुमने उसकी चोरी की है। उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल भी चोर नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने कहा, कालू, कहने लगे, फा, बस, मा जज़ाउहु, क्या जज़ा है, हु, इसकी, इसकी मतलब इस चोरी की या चोरी करने वाले की, इस चोरी करने वाले की क्या जज़ा है। उर्दू में जज़ा का लफ्ज इस्तेमाल ठीक होता है। आमतौर पे हम जज़ा से मुराद लेते हैं अच्छा बदला। बुनियादी तौर पर जज़ा का मतलब होता है बदला। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अरबी में जज़ा से मुराद दोनों हो सकती हैं। यहाँ पर जज़ा से मुराद है सज़ा। सही ट्रांसलेशन इसका ये बनेगा कि फिर उसकी क्या सज़ा होगी। इस वजह से जब हम कहते हैं जज़ाकल्लाह, तो अंडरस्टूड होता है कि हम तो अच्छे बदले के मायने में कह रहे हैं, व्हिच इज़ ओके। लेकिन जज़ाकल्लाहु खैरा कह दें तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इन कुंतुम काज़िबीन, अगर तुम झूठे हुए, अगर तुम झूठे साबित हो गए, तो फिर सज़ा क्या होगी, हु, उसकी, उस चोरी करने वाले की। ये उन्होंने सवाल पूछा। एक कॉन्वर्सेशन चल रही है जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, हम तो नेक लोग हैं, तुम जानते हो हम यहाँ को फसाद करने नहीं आए, और हम तो चोर नहीं है। और वो कहते हैं अच्छा भाई, अगर तुमसे निकल आया, अगर कोई चोर पकड़ा गया तो फिर उसकी सजा क्या होगी। ये एक तरह से डराने वाली कॉन्वर्सेशन होती है कि खुद ही निकाल दो। क़ालू फमा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन, वो कहने लगे फिर उसकी क्या सजा है अगर तुम झूठे निकले। क़ालू, उन्होंने कहा, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, जज़ाउहु, उसकी जो सजा है, मन वुजिदा फी रहलिही, जिसके रहल में पाया गया। वुजिदा पैसिव वॉइस है, तो जिसके रहल में, और रहल का मतलब वही कजावा, खुरजी, थैला, जिसके थैले में से वो निकला, फहुवा जज़ाउहु, बस वो ही उसकी सजा है। मतलब ये है कि उन्होंने बोला उसकी सजा, जिसके थैले में से पाया गया वो खुद ही उसकी सजा है, उसी को ही रख लिया जाएगा। उसको गुलाम बना लेना या कैदी बना लेना। कज़ालिका नज्ज़ि ज़ालिमीन, इसी तरह हम सजा देते हैं जालिमों को। यानी हर जालिम को सजा देते हैं नहीं, ये अंडरस्टूड है। इस तरह हम सजा देते हैं ऐसे जालिमों को, ऐसे चोरी करने वाले जालिमों को। तो हम चोर को इस तरह सजा देते हैं। उनके यहाँ ये रिवाज होगा, ये मुमकिन है। ये भी मुमकिन है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये कोई रूल हो कि चोरी करने वाले को कैद कर लिया जाए। कितनी मुद्दत के लिए ये यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन एक रीजनेबल मुद्दत जो है वो अंडरस्टूड है कि होगी। क़ालू जज़ाउहु मन वुजिद फ़ी रहलिही फ़हुव जज़ाउहु कज़ालिका नज्ज़ि ज़ालिमीन, कहने लगे उसकी सजा, जिसके थैले में से वो मिलेगा, बस वही उसकी सजा है, वही उसकी सजा में धर लिया जाएगा। इसी तरह हम सजा दिया करते हैं ऐसे जालिमों को। यहाँ पर आपने वो यरमलून का कायदा याद रखना है कि जब भी पीछे नून की आवाज आ रही हो और आगे ये, रे, मीम, लाम, वाव, नून आएंगे, तो फिर इसका इदगाम होगा। हमारे कुरान शरीफ में वो यहाँ पर हमारी सहूलत के लिए एक शद लगा देते हैं। अरबी कुरानों में नहीं लगी होती, बहुत सारे मोबाइल ऐप्स पे, और अगर सऊदी अरब आप जाते हैं तो वहाँ पर अरबी कुरान अक्सर मिलते हैं, तो ये सही से पढ़ना आना चाहिए। ये मन वजीदा नहीं होता, ये मम वजीदा होगा। और ये नून की आवाज है, ये उर्दू में भी हम इदगाम करते हैं, और बहुत कॉमनली करते हैं। हम उसको नून से नून गुन्ना में कन्वर्ट कर देते हैं। हम बस नोटिस नहीं करते क्योंकि हमें पढ़ना आता है, तो बस हम पढ़ते जाते हैं। फबदा बिअउइयतिहिम, बदा जो है बेदाल अलिफ, इसका मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, इब्तिदा करना। और
اویا جو ہے یہ واو این اور یہ سے ہے با آ یا ای، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جمع کرنا، تو اس سے پھر ایک لفظ بنتا ہے وعاء، جو وعاء ہے آگے استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، آگے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس میں کچھ جمع کیا جائے، جس کو محفوظ کیا جائے، تو ایسی بوری، ایسا تھیلا جس کی آپ اوپر سے گانٹھ لگا دیتے ہیں یا اس پہ رسی باندھ دیتے ہیں، اس کا منہ بند کر دیتے ہیں، اس کے لیے وعاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور وعاء کی جو جمع ہے پلورل وہ اویہ ہوتی ہے، تو اس نے شروع کی اون کے تھیلوں سے، یعنی وہ شخص جس نے اعلان کیا تھا بادشاہ کے پیمانے کے گم ہونے کا، تو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی پلاننگ کے مطابق وہ شروع ادھر سے ہوا، ان کے تھیلوں سے، بھائیوں کے، قبل وعاء اخیہ، اس کے بھائی کے تھیلے سے پہلے، یوسف علیہ السلام کے بھائی کے تھیلے سے پہلے اس نے باقی بھائیوں کے تھیلے کی تلاشی لی، ثم پھر استخرجہا، پھر اس نے اس کو نکال دیا۔ استخرجہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں سے کسی چیز کو نکال لینا، جس چیز کو نکالا وہ چیز ہا ہے، ہو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جس چیز کو نکالا گیا وہ چیز مؤنث ہے۔ تو ہم نے دو اس میں آیتیں اس موضوع پر پڑھی، ایک میں آیا جعل السقایۃ، اس نے رکھ دیا پیالہ، تو یہ جو سقایا ہے اس کے آخر میں گولتے آ رہی ہے، اور ہمیں یہ رول پتا ہے جب گولتے ہوتی ہے تو 99% وہ مؤنث ہوتا ہے، تو یہ تو ہے مؤنث۔ سوا جو ہے یہ مذکر ہے۔ اب کچھ لوگ جب تفسیر کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، شاید اس کا مؤنث بھی استعمال ہو، ویسے جو کامن عربی میں یہ مذکر ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جو چیز انہوں نے نکالی وہ سقایا تھا، اگر ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کنسیڈر کیا جائے کہ ایک بادشاہ کا شاہی پیمانہ تھا اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا پیالہ تھا جو انہوں نے محبت سے اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھا، تو یہ والا پیالہ نکل آیا وہاں سے، من وعاء اخیہ، اس کے بھائی کے پیالے میں سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے، قید جو ہے یہ خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو بھی اوورآل سچویشن ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر فرمائی، کیوں حضرت یوسف علیہ السلام اب اپنے بھائی کو ان کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن تھی جس کی وجہ سے ان کی خواہش تھی کہ ان کا بھائی کس طرح میرے پاس رک جائے، مگر کوئی ان کو سچویشن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر زبردستی کیسے اسے روکے۔ بلوانے کے لیے تو انہوں نے ایک ایکسکیوز کر لیا کہ بھائی ہر بندے کو ایک غلہ کا اونٹ ملتا ہے، تو تم اپنے بھائی کو لے کے آؤ، اگر وہ نوجوان ہے تو اس کو چھوڑ کے کیوں آئے، سچ ثابت کرنے کے لیے اس کو لے کر آؤ۔ یہاں پر تو کوئی تدبیر ان کے پاس نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے خود تدبیر فرما دی۔ کیا تدبیر فرمائی؟ ادھر سے حضرت یوسف نے محبت سے پیالہ اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھوایا، ادھر بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا، وہ لوگ بادشاہ کے جو ملازم تھے وہ ڈھونڈنے کے لیے آئے کہ پیالہ گم ہو گیا ہے، اور بادشاہ کے ملازم، ظاہر سی بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی کنٹرول میں تھے، کیونکہ آپ کائنڈ آف سینئر موسٹ پرسنالٹی تھے مصر کے اندر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیادی طور پر کیا کیا کہ زیادہ سے زیادہ خاموش رہے، اور بنیامین نے بھی یہی کیا کہ زیادہ سے زیادہ خاموش رہے، باقی سب پلاننگ اللہ تعالیٰ نے کی، اور اللہ تعالیٰ یہ پلاننگ ایکسپلین کر رہے ہیں، وہ ہم شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ جب حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، بظاہر ایک بہت ہی تکلیف دہ سچویشن تھی، بٹ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں آنے کا اور چیزیں سیکھنے کا موقع ملا۔ تو یہاں پر بھی بظاہر اس نوجوان کے لیے پریشانی تھی کہ اس کے تھیلے میں سے پیالہ نکل آیا، اس کو اب ظاہر
وہ والی سچویشن یوسف علیہ السلام والی تو نہیں تھی، یہاں تو تسلی تھی کہ میرا بھائی ہے جو عزیز اس وقت بنا ہوا ہے، مگر ایک طرح سے بدنامی کی اور شرمندگی کی اور پریشانی کی بات تھی۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف، پھر اس نے شروع کی ان کے تھیلوں سے قبل اس کے کہ اس کے بھائی کے تھیلے سے شروع کرتا، پھر اس نے نکال لیا اس کو اس کے بھائی کے تھیلے سے، اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔ ماں کانا، یہ نہ تھا، لیأخذا، کہ وہ اخذ کر لے، کہ وہ رکھ لے، پکڑ لے، اخاہو، اپنے بھائی کو، فی دین الملکی، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، دین ہو گیا قانون، طریقہ کار، کہ وہ اپنے بھائی کو پکڑ سکتا بادشاہ کے قانون کی روح سے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ایسا چاہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا اپنے بھائی کو اپنے پاس روک کر رکھنے کا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ٹھیک ہے میرے بندے کی یہ خواہش ہے میں پوری کر دوں، تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی دعا کو، اس کی خواہش کو قبول فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں، تو ہم جو بظاہر اسباب سے پلاننگ کرتے ہیں ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اصل بات یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے، یہ واقعہ نہیں بتایا جا رہا کہ اچھا جی وہ کہانی میں ایسا ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا، اور انٹرسٹنگ واقعہ ان اٹ سیلف تو ہے، لیکن اصل بات جو لیسن ہے، میسج ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو ایسے سچویشن ہوتی ہے انسان کو لگتا ہے کہ اب میرے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے سولوشن فرما دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ سولوشن لمحوں میں ہو جاتا ہے، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اسباب کو اختیار کریں، اپنی پلاننگ کریں، اسٹریٹجی بنائیں، کوشش کریں، فوکس کریں، سارا کچھ کریں، اور اپنے رب سے امید رکھیں۔ بعض اوقات انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کوئی پلاننگ کی بھی سچویشن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کوئی بات نہیں، نہیں کچھ کر سکتے، کوئی بیماری ایسی آ گئی ہے اس کو کوئی علاج میسر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اپنے رب پر بھروسہ کریں، اس سے دعا کریں۔ اگر رب کی حکمت میں ہوا، اگر اس کی مشیت اس کی مصلحت کے مطابق ہوا، تو وہ اس کو جیسے بھی ٹھیک کر دے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے دعا کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اور دعا صرف اور صرف اللہ سے کرنی ہے، کسی اور سے نہیں کرنی، کسی اور سے نہیں مانگنا، کیونکہ اور تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور جو دے سکتا ہے اس کی جو قدرت ہے وہ مختلف انداز سے بار بار قرآن میں بھی بتائی جا رہی ہے، اور وہ مختلف انداز سے بار بار ہم لوگ اپنی زندگیوں میں بھی آبزرو کرتے ہیں۔ ایسے ایسے مسائل پیش آتے ہیں اور ان کے نتیجے میں ایسی سہولتیں آ جاتی ہیں، مشکل آتی ہے اور اس کے ساتھ کئی آسانیاں آ جاتی ہیں جو انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ فوکس بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، مالک ہے، وہ جس کے چاہتا ہے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بلند مرتبے کی طرف اشارہ تو ہے ہی، اس کے اندر یہ بھی اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی بلند مرتبے ہیں جو ابھی نظر نہیں آ رہے قریش مکہ کو۔ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا حسد کی وجہ سے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریش مکہ کو بھی حسد ہے، یہودیوں کو بھی حسد ہے۔ اللہ نے آپ کا درجہ بلند کیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، قیامت تک بلند رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے چاہا۔ جب اللہ چاہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان بڑا سوچتا ہے، بڑا اپنا پلاننگ کرتا ہے اپنی صلاحیتوں کے اوپر، اپنے ایسٹس کے اوپر، اس کو بڑا ایک غرہ ہوتا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ،
ہر علم والے کے اوپر ایک علیم ہے، نارمل لوگوں میں بھی، ہمارے لیے بھی، کہ مثلاً اگر ایک آدمی ہے اور اس کو فرض کریں ایک کرکٹ کھیلنی آتی ہے اور اس میں اچھا ہے، تو اور ہزار چیزیں ہیں جس میں اس سے بہت بہتر لوگ موجود ہیں۔ ایک آدمی کو پڑھائی لکھائی میں اچھا ہے اور کوئی سوئمر ہوگا جو اس سے بہت بہتر ہو، یعنی سیم فیلڈ کے اندر بھی اور دوسری فیلڈوں میں تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو اس سے اوپر ہوتے ہیں، اور ہر علم والے سے بنیادی طور پر سب سے اوپر اللہ کی ذات ہے، اصل علم تو اس کے پاس ہے۔ تو جب انسان کو کوئی علم مل جائے، چاہے دین کا علم ملے، چاہے دنیا کا علم ملے، کوئی سکسیس مل جائے، اس کے اوپر اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ملا ہے وہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور جتنا بھی مل جائے وہ کم ہے، اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہی بات فرشتوں نے بھی کی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا بتاؤ پھر ان چیزوں کے نام، تو انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کو علم ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تو اس چیز کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ ہم لوگ جب دین سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک مذہبی تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ کرتے ہیں، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ نہیں پڑھتا، پردہ نہیں کرتا، یا مسلمان ہی نہیں ہے، وہ عیسائی ہے، وہ جہنمی ہے۔ ہم ایک فالس قسم کی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ تکبر ایسی چیز ہے اگر رائی کے برابر بھی دل کے اندر ہوگی تو جنت کی خوشبو کو بھی نہیں انسان پا سکتا، جو سینکڑوں میل کے سفر سے بھی آ جائے گی۔ تو یہ بہت ڈینجر زون ہوتا ہے امت میں، ان جنرل موجود ہے، اور ان جنرل موجود بھی اس طرح سے ہے کہ پلے بھی کچھ نہیں۔ اگر مسلمان قوموں کو میجورٹی کو دیکھا جائے تو پلے ہی کچھ نہیں، پاکستان کو دیکھ لیں پلے کچھ ہے نہیں، لیکن تکبر اتنا ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں۔ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ ممکن نہ تھا کہ وہ پکڑ سکتا اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کی روح سے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، بلند کرتے ہیں ہم درجات جس کے چاہتے ہیں، اور ہر علم والے سے بالا تر ایک علم والا ہے۔ قالو، کہنے لگے۔ اب یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کیسے بہیو کر رہے ہیں، اور اس سے لیسن حاصل کریں کہ ہم نے اس طرح بہیو نہیں کرنا۔ ان، اگر، یسرک، اب یہ ہم نے پڑھ لیا، ان جو ہے جب شرطیہ استعمال ہوتا ہے تو وہ مضارع کو جزم دیتا ہے، تو یہ یسرق سے یسرک بن گیا۔ ان یسرک، اگر یہ چوری کرتا ہے، فقد سرق اخ لہ، تو چوری کی اس کے بھائی نے، من قبل، اس سے پہلے۔ اس چیز کو کہتے ہیں ڈیفنس میکنزم، یعنی پہلے وہ بڑھ چڑھ کر دعوے کر رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو چور ہیں ہی نہیں، ہم نے، تم نے دیکھا نہیں ہم کیسے شریف لوگ ہیں، ہم کو فساد کرنے والے ہیں، تمہارے پر یہ الزام کیسے لگا سکتے ہو۔ جب ثابت ہو گیا بظاہر کہ ان کے سامان میں سے پہلا نکل آیا، اب بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوں، وہ معذرت کریں، محنت طلب کریں، پہلے سٹیپ کے طور پر، بجائے اس کے کہ وہ معافی تلافی کرتے، اپنی اظہار شرمندگی کرتے، پہلا سٹیپ جو آیا وہ ڈیفنس میکنزم تھا۔ نہیں نہیں نہیں، اصل میں ہم تو چور نہیں ہیں، اس نے چوری کی ہے نا، اس کے بھائی نے بھی کی تھی۔ اب بھائی نے چوری تو کیسے کر سکتا ہے، وہ تو اللہ کا پیغمبر بننے والا ہے، کہاں سے چوری کرنی تھی چھوٹے ہوتے بھی۔ فٹ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ جملہ، اور یہ آپ آبزرو کریں اپنے اندر، لوگوں کو نہ بھی اگر آبزرو کریں، ویسے لوگوں کو آبزرو کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ دوسرے کی تو آنکھ کا تنکا فوراً نظر آ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو آبزرو کر لیں اور آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ آپ نے جو کام کیا یہ غلط کیا ہے، پہلا جو رسپانس آتا ہے امیجیٹ، وہ امیجیٹ رسپانس جو ہوتا ہے جنرلی انتہائی اول فول رسپانس، اس کے اندر وزن نہیں ہوتا، لاجک نہیں ہوتی، بس ڈیفenس ہوتا ہے۔
نہیں 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 بھائی، یہ تم نے کیا کیا ہے، فلاں چیز، گاڑی صحیح نہیں چلائی، نہیں جی وہ اس نے یوں نہیں کیا تھا، بیٹا تم پیپر میں کیوں وہ جی آؤٹ آف سلیبس پیپر میں کوشچن آ گئے تھے، بھائی آپ نے کام کیوں نہیں کیا، وہ جی بارش بہت ہو رہی تھی اس لیے میں نے کام، یعنی کوئی ریلیشن اکثر نہیں ہوتا جو ایک وجہ گھڑ لی جاتی ہے یا کھینچ تان کے اس کا ریلیشن شپ بنایا جاتا ہے، یہ ہے ڈیفنس میکنزم۔ اس ڈیفنس میکنزم کا بھی جو سلوشن ہے وہ وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں امپلس کنٹرول۔ اب آپ نوٹس کریں، ایک امپلس ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی، اور ایک امپلس حضرت یوسف علیہ السلام کا کنٹرول ہے، وہ بھی اسی آیت میں آ رہا ہے۔ تو جب ان کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے ایک بھائی چور ثابت ہو گیا ہے، ظاہر چوری نہیں کی تھی بٹ بظاہر ثابت ہو گیا ہے، تو فوراً انہوں نے امپلس کے تحت، ڈیفنس میکنزم کے تحت کہا کہ ہاں ہاں یہ تو چور ہوگا، یہ ہمارا بھائی ہی نہیں ہے اصل میں، یہ تمہارا سوتیلا بھائی ہے اور اس کا ایک اور سوتیلا بھائی بھی تھا اس نے بھی چوری کی، دونوں ہی چور ہیں، ہم تو بڑے معصوم اور پاکیز ہیں۔ اب جب وہ بات کر رہے ہیں تو ان کو تو پتا نہیں تھا کہ جس دوسرے بھائی کے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہیں وہ بھائی خود سامنے کھڑا ہے عزیز مصر بن کے، اور ظاہر ہے وہ رخصت کرنے آئے ہوں گے یا موجود ہوں گے، تو یہ جو سارا واقعہ ہو رہا تھا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام بھی نوٹس کر رہے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے معاملہ لایا گیا، دونوں پاسبلٹی ہے، بٹ اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام موقع پر موجود تھے اور ان کی وجہ سے بھائی بھی خاموش کھڑا رہا۔ فَأَسَرَّهَا، سیر کہتے ہیں راز کو، پر اسرار جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے، فَأَسَرَّهَا تو چھپا لیا اس کو، یوسف نے چھپایا، اس لیے یوسف کے اوپر رفع ہے، فی نفسہ اپنے دل میں، ولم یبدیہا لہم، اور نہیں، یہ جو ہے یہ بے دال واؤ ہے جسے بدو ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور نہیں ظاہر کیا لہم ان کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے جو اس پر جذبات ان کے دل میں پیدا ہوئے ان کو دل میں رکھا، بھائیوں پر ظاہر نہیں کیا، قالا، اور یہ اپیرنٹلی دل ہی دل میں کہا، کیا کہا، انتم شر مکانا، تم تو شر ہو، برے ہو، مکانن یہ تمیز ہے، مکان کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، یعنی تم بڑے برے مقام پہ ہو، یعنی تم تو بڑے ہی بدکماش قسم کے لوگ ہو۔ دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہوئے، ان جذبات کو روک لیا، دبا لیا، ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا امپلس کنٹرول ہے، اور مسلمان کا یہ امپلس کنٹرول ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ذرا کسی نے کوئی بات کی جو ذرا سی ناگوار ہو اور آپ پھٹ پڑے، یہاں تو ذرا سی ناگوار بات نہیں تھی، یہاں تو اتنا بڑا جھوٹا الزام لگا دیا کہ چوری کی ہے اس کے بھائی نے، چھوٹے بھائی پہ تو سچویشن ایسی بن گئی، بٹ چوری تو چھوٹے نے بھی نہیں کی تھی، بٹ یہ تو ہے ہی چور، اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا، یہ خود بھی چور ہے، ہیں ہی چور، اور وہ عزیز مصر ہیں، ان کی جو پاور اس وقت امیجن کی جا سکتی ہے کہ سارے خزانے ان کے کنٹرول میں ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے منہ کے اوپر ان کو چور کہہ رہے ہیں، یہ نہ پہچانتے ہیں کہ خود حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور ایسا جھوٹا الزام سن کے بھی انہوں نے اپنی امپلس کو کنٹرول کیا اور خاموش رہے، ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور اپیرنٹلی یہ جو لم یبدیہا لہم کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر ناگواری بھی ظاہر نہیں ہونے دی، پی گئے سب کچھ، یہ ہوتا ہے مومن کا طرز عمل، اور یہ ہوتا ہے کسی بھی سمجھدار انسان کا طرز عمل۔ یہ اس کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، بڑا مشہور ایکسپیریمنٹ ہے، اس کا نام ہے مارش مائلو ایکسپیریمنٹ۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے سامنے ایک ایک مارش میلو رکھ دیتے، اس کے بعد انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہ کھایا تو آپ کو ایک یا دو مزید ملیں گے، اور ایک سرٹن ٹائم کے لیے، لٹ سے آدھے گھنٹے کے لیے وہ مارش میلو سامنے پڑا رہتا ہے، اور خود جو انسٹرکٹر ہے اٹھ کے بعد چلا جاتا ہے۔ اب ان میں سے کچھ بچے ہیں جو صبر کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اور آدھے گھنٹے کے اندر وہ جب واپس آتا ہے انسٹرکٹر تو ان کو دو مزید مارش میلو مل جاتے ہیں، تو ان کو ایک ریوارڈ ملتا ہے جو 3 times مور ہوتا ہے فار کنٹرولنگ دیئر امپلس۔ اور وہ بچے جو اس کو نہیں
کنٹرول کرتے اور وہ بس صبر نہیں ہوتا ان سے اور کھا لیتے ہیں، تو بس ظاہر ان کو ریوارڈ نہیں ملتا، تو اس سے وہ گیج کرتے ہیں، اور تقریباً لیٹ سے 30-40% بچے ایسے ہوتے ہیں یا مے بی مور جو کھا لیتے ہیں، اور پھر یہ سائنسدان جو ہے نا ان بچوں کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے 20-30 سال بعد جا کے دیکھا کہ وہ زندگی میں کس مقام پر پہنچے۔ وہ بچے جن کے اندر چھوٹے ہوتے ہوئے امپلس کنٹرول تھا، وہ ایکچولی باقیوں کے مقابلے میں بہت بہتر پرفارم کیا انہوں نے آن این ایوریج۔ یہ بھی ایک لیسن ہے کہ جس طرح یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک امپلس کنٹرول کا مظاہرہ کیا، ان کے بھائیوں نے نہیں کیا، اپنے بچوں کو ابھی سے اس پر ٹرین کرنا شروع کریں۔ ہر چیز جو بچہ مانگ رہا ہے اس کو نہ دیں، ہر چیز سے منع بھی نہ کریں، ہر چیز بچے کی سنتے ہی اس کے اوپر آگ ببولا بھی نہ ہو جائیں، اس کے اوپر بالکل ہی دل بھی نہ پسیج جائے، اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، اپنے بچوں کے جذبات بھی ٹرین کریں کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ وہ زندگی میں بہتر مسلمان بھی بن سکیں اور دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی بہتر مقام حاصل کر سکیں۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے جو تم گھڑتے ہو، جو تم بناتے ہو، جو تم بیان کرتے ہو، یعنی یہ جو تم نے جھوٹ بولا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ اس سب کو جانتا ہے، اور اللہ پر ہی مسلمان کا بھروسہ ہوتا ہے۔ تو یہ دل ہی دل میں انہوں نے اپیرنٹلی یہ الفاظ ادا کیے اور واپس اپنے رب سے رجوع کیا۔ مسلمان ہر سچویشن کے اندر، ہر حالت کے اندر اللہ کی یاد کے بغیر اس کی کوئی بات، کوئی کام، کوئی مجلس پوری نہیں ہوتی۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ کہنے لگے اگر یہ چوری کرے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی اس سے پہلے، بس دل میں ہی رکھا یوسف نے اس بات کو اور ان پر ظاہر نہیں کیا، کہا کہ تم خود ہی بدگماش لوگ ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ اب جب ان کے جذبات ذرا کنٹرول میں آ گئے، وہ امپلس کو تو کنٹرول نہیں کر سکے فوری طور پر، بٹ اب بعد میں وہ کنٹرول میں آ گئے، تو اب وہ اس کام پر اتر آئے جو انہیں پہلے سٹیپ پہ کرنا چاہیے تھا۔ قالو کہنے لگے یا ایہا العزیز، اے عزیز۔ عزیز کا بنیادی مطلب جو ہے یہاں پہ بھی مطلب وہی ہے، زبردست، رتبے والا، جیسے اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اسی طرح عزیز کا لفظ کسی بھی رتبے والے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ایک بہت بڑے مرتبہ پر فائز سے، مے بی موسٹ سینئر منسٹر تھے، یا بادشاہ کے بعد بس نمبر 2 وہی تھے، تو اب یہ رتبہ تو سب کو نظر آ رہا تھا، اسی مناسبت سے انہوں نے بھی پکارا، یا ان کا لوگ بھی ان کو شاید یہی کہتے ہوں، ان کا خاص سرکاری خطاب بھی یہی ہو، اے عزیز انا لہو ابن، اس کے لیے ہے ایک باپ۔ اب یہ بات کرنے کا طریقہ ہے، یعنی اس کے لیے ایک باپ، ظاہر ہے ایک ہی باپ ہوتا ہے، بٹ یہ بس ایک سٹائل ہے۔ تو اب اردو میں ہم بامعبرت ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے اس کے والد، اور یہ بھی آپ نوٹس کریں کہ اصل لفظ جو ہے نا یہ اب ہے، ابن، جب یہ مضاف بن جاتا ہے تو پھر وہ ابا یا ابو یا ابی چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر اکیلی زبر کے ساتھ یہ پڑھا نہیں جا سکتا۔ شیخن، شیخ کا مطلب ہوتا ہے بزرگ، شیخ کے ویسے 2 مطلب ہوتے ہیں، عزت والا معزز بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جو معزز ہے وہ اس معنوں میں قرآن شریف میں لفظ استعمال نہیں ہوا۔ شیخ کا لفظ بوڑھے ہونے کے سینس میں استعمال ہوا ہے، 60 سال سے بڑے کو آج بھی جو لوگ ہیں وہ شیخ کہتے ہیں، اپنے استاد کو بھی شیخ کہتے ہیں اور بزرگ کو بھی شیخ کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بزرگ کے 2 مطلب ہوتے ہیں، بزرگ کا مطلب عمر میں بڑا بھی ہوتا ہے، اور بزرگ کا مطلب جیسے بزرگان دین ہوتے ہیں، وہ علم میں، فضیلت میں، رتبے میں، مرتبے میں بڑے کو بھی کہتے ہیں۔ اور پھر مزید اس کو ایڈ کر دیا کبیرن، بہت ہی بوڑھا، یعنی شیخن کبیرن، اس کا جو باپ ہے وہ بہت ہی بوڑھا ہے، فخذ، پس پکڑ لیجئے، احدنا، ہم میں سے ایک کو، مکانہ، اس کے مکان میں، اس کی جگہ پر۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشامد پر اتر آئے،
اور ان سے یہ منت اللہ کیا کہ ہمارے میں سے کسی کو روک لیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو تھا کہ اب والد صاحب سے خدا کے نام پہ اتنی قسمیں وعدے کھا کر آئے ہیں، اور اس کے بعد پہلے جو ہم کر چکے ہیں تو والد نے تو کبھی نہیں ماننا. اب اگرچہ ہم بے قصور بھی ہیں پر والد نے تو نہیں ماننا، اور ہم کیا منہ دکھائیں گے ان کو جا کے. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو محسنوں میں سے، احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں میں سے، خوبصورت عمل کرنے والوں میں سے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو صفت ہے یہ بار بار اس صورت میں بیان ہوتی ہے. جو دیکھتا ہے، دیکھ کر پہچان جاتا ہے، معاملہ کر کے پہچان جاتا ہے کہ کیا خوبصورت عمل کرنے والے ہیں. اللہ بھی اوپر دیکھ رہا ہے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ خوبصورت عمل کرنے والا ہے. دنیا والے بھی گواہی دیتے ہیں. عام طور پر جو لوگ اللہ کی خاطر خوبصورت عمل کرتے ہیں، عام طور پر انلیس کہ وہ بہت ہی ڈھیٹ ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، عام طور پر دنیا والے بھی ان کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ خوبصورت عمل کر رہے ہیں. اگر کسی کو دنیا میں عزت چاہیے تو جھوٹی عزت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. عزت بنانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بچے کی شادی ہے تو فلانے نے 200 بندے بلائے تو ہم 400 بلا لیں، دنیا والے بڑی عزت کر دیں گے. پتہ لگے گا آپ 400 کی جگہ 600 بلا لیں، چکن کی جگہ مٹن رکھ لیں، اس کے اوپر کچھ اور بھی رکھ لیں. جاتے وقت لوگ کہیں گے فلاں چیز کچی تھی، فلاں میں مزہ نہیں تھا، فلاں میں مرچیں زیادہ تھیں. پیسے تو لگا دیے اگلے نے لیکن طریقہ طور طریقہ کو ہے نہیں. کیونکہ بندوں نے عزت دینی نہیں ہوتی، ان کے پاس ہے ہی نہیں دینے کے لیے عزت. عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ سے عزت مانگیں، وہ عمل کریں جو اللہ تعالیٰ کو خوبصورت لگے. اگر آپ ایسے عمال کریں گے ڈیفینیٹلی ریزسٹنس آئے گی، لوگ ریزسٹ کریں گے، لوگ اس کے اوپر آپ کو منع کریں گے، لیکن دل میں تو ڈیفینیٹلی وہ مانیں گے کہ ہاں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. ریجڈ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے اس میں اوور اظہار نہیں کرنا چاہیے اپنے جذبات کا. اس کے اندر خوبصورت طریقے سے حکمت کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور ہر کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے. مثال کے طور پر پتہ لگا فلاں جگہ غلط بات ہو رہی ہے جس کے اوپر جذبات اندر سے خراب ہونا ضروری ہے، ان کا اظہار اللہ نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اجازت نہیں دی کہ آپ غصے میں پاگل ہو جائیں اور اول فول بولنا شروع کر دیں لوگوں کو. کسی بھی چیز پر آپ کو، چاہے کوئی برے کام پر غصہ آ رہا ہے، کہیں پر کوئی بے حیائی ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ زبان کی جو کھائی ہے اس کو کھول دیں اور بس بولتے چلے جائیں جو دل میں آئے. یہ تو اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ نے اس کو تو پسند نہیں فرمایا. تو زبان جب بھی استعمال کریں، قدم جہاں استعمال کریں، ہاتھ جہاں استعمال کریں، سوچ جدھر استعمال کریں، یہ مد نظر رکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ والے میرے عمل کو میرا رب یہ کہے گا کہ یہ خوبصورت ہے یا نہیں کہے گا، اس کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا. اگر اپنے رب کی خاطر خوبصورت عمل کریں گے، یہ لکھ لیں 99% ٹائم ایسا ہوگا کہ لوگ بھی یہی کہیں گے ہاں مجھے بڑا اس سے اختلاف ہے، ہاں یہ بس ذرا زیادہ ریلیز، لیکن بندہ بہت اچھا ہے. دل سے لوگ اچھا سمجھیں گے. تو اس کے پیچھے، دنیا کے پیچھے مت بھاگیں، دنیا خود پیچھے آئے گی، اور لوگ بھی مانیں گے. اور مانے یا نہ مانے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی عمل کو آپ کی خوبصورت قرار دے دیا تو بس بیڑا پار ہو گیا، پھر کسی اور کی ضرورت بھی نہیں. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین. کہنے لگے اے عزیز، اس کا ایک باپ ہے جو بہت بوڑھا ہے، بس آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ روک لیجئے، ہم تو آپ کو بڑا ہی محسن دیکھ رہے ہیں. قال، یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان، اس بات سے کہ، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ، نہ خدا، نہ خدا، ہم پکڑ لیں، الا من وجدنا، سوائے اس کے، مگر اس کو کہ ہم نے پایا، متاعنا عندہ، جس کے پاس اپنی متاع کو، جس کے پاس ہماری چیز نکلی ہے، ہم اس کے سوا کسی کو پکڑ لیں، اس بات سے تو اللہ کی پناہ. انا اذا لظالمون، اس صورت میں تو ہم ظلم کرنے والے ہوں گے، غلط کام کرنے والے ہوں گے کہ
سامان میں سے کسی اور کے نکلا ہے اور پکڑ لیں ہم کسی اور کو، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ اصول کی بات ان کو بتائی، یہ تو اصولن تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی اس پر خاموشی اختیار کی حق الوسع، اور اگر کہیں بولنا پڑا تو کہیں بھی جھوٹ نہیں بولا، جو بات کی بالکل سچ کی۔ اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ چیز بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ کوئی جھوٹ نہیں بولا کسی قسم کا۔ ہاں، ایک جس کو کہتے ہیں گول مول سچویشن تھی، اس سچویشن کے اندر خاموشی اختیار کی یا گول مول بات کر دی، جس کو کہتے ہیں توریا، جس میں آپ ایک طرح سے حقیقت کا اظہار نہیں کرتے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو راستے میں اب لوگ ڈھونڈ رہے تھے اور قریش نے اعلان کیے ہوئے تھے انعامات کے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر سے کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا یہ میرے گائیڈ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ گائیڈ تو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے گائیڈ ہیں، حضرت ابو بکر بھی گائیڈ تھے۔ تو وہ بندہ، اس کو امپریشن فرق گیا، انہوں نے کہا شاید وہ رصد کھانے والے گائیڈ ہیں جو اس راستے سے لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی بات ایسی سچویشن میں خاص طور پر جہاں کوئی مقصد ہو۔ ویسے یہ جو ایک لوگ کرتے ہیں نا کہ فون آیا ہے تو گھر سے باہر نکل جائیں گے اور اس کو بچوں کو ان کو کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے، یہ مطلب یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کرنے والا، بول دو وہ بھی جھوٹ میں نہیں آتا۔ مگر جھوٹ تو کسی صورت نہیں بول سکتے، مسلمان جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور نبی تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کی تو ہر بات سچی ہونی ضروری ہوتی ہے، تبھی تو اس کو نبی مانا جاتا ہے۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم پکڑ لیں سوائے اس کے جس کے پاس ہماری چیز برآمد ہوئی ہے، بے شک اس صورت میں تو ہم ظالم ٹھہریں گے۔ فلما، پھر جب، استیئسو، یہ الف اور سین، یئسا، یئسو کا مطلب ہوتا ہے نا امید ہونا، اسی سے اردو میں ایک لفظ یاس بھی استعمال ہوتا ہے، مایوسی بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر جو باب استفعال ہوتا ہے یہ طلب کرنے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے اور یہ مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ کئی جگہوں پر آتا ہے۔ تو یہاں پہ ذرا مبالغے کے لیے ہے کہ پھر جب وہ اس سے مکمل مایوس ہو گئے، یعنی اب حضرت یوسف علیہ السلام نے تو چٹا جواب دے دیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ خلصو، تو علیحدہ ہو گئے، خالص ہونا، علیحدہ ہونا، الگ ہونا۔ نجین، نجین جو ہے یہ نجا ینجو سے ہے۔ نجا ینجو بنیادی طور پر جو یہ روٹ ہے نون جیم اور واو، اس کے اندر مفہوم ہوتا ہے کسی سے الگ ہونا۔ اب کسی سے جب آپ الگ ہوتے ہیں، جب رہائی ملتی ہے تب بھی آپ اس سے الگ ہو جاتے ہیں، تو نجات کا لفظ بھی اس کے لیے ہے۔ اور جب سرگوشی کرتے ہیں تو وہ بھی الگ ہو کے کی جاتی ہے، باقی لوگ نہیں سن پاتے اس کو، تو اس کے لیے بھی نجوا کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو نجیون ہے یہ الگ کرنے والا ہے، فعیل کا وزن ہے، یا الگ کرنے والے کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور جو الگ کیا گیا اس کے معنوں میں استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ مفعول کے معنی میں اگر یہ استعمال ہوا ہے نجیون فعیل کے وزن پر، تو اس کا مطلب بنے گا جس سے سرگوشی کی جائے، یعنی وہ علیحدہ ہو گئے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے کے لیے، آپس میں مشورہ کرنے کے لیے، یہ اس کا حال ہے۔ خلصو، علیحدہ ہو گئے، نجین، اس حال میں کہ وہ سرگوشیاں کر رہے تھے یا سرگوشیاں سن رہے تھے، یعنی اب وہ علیحدہ ہو کے اب انہوں نے بات چیت شروع کر دی۔ قالا کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے۔ کبیر ویسے اکبر ہوتا ہے بڑا، کبیر میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں عمر کا بڑا بھی ہو سکتا ہے اور اس میں عقل میں یا علم میں بڑا بھی ویسے ہو سکتا ہے۔ اپیرنٹلی یہاں پر اس بھائی نے ہی بات کی جس نے پہلے بھی انہیں سمجھایا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، کہیں کنویں میں پھینک دو۔ الم تعلموا، کیا، لم نے تعلمونا کو جزم دے دی، کیا تم نہیں جانتے، انا کے اباکم، تمہارے والد، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، انہوں نے لیا ہے تم سے اللہ کے نام پر موثق، مضبوط، قول، قرار،
تو اس نے ان کو ریمائنڈ کرایا ان کے بڑے نے کہ یاد رکھو، سوچو ذرا، اللہ کا وعدہ دے کر والد صاحب نے تم سے عہد لیا تھا، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے جو تم تفرید کر چکے ہو، فے، رے اور توئیں، اس کے اندر مطلب ہوتا ہے حد سے گزرنا۔ جب یہ باب افعال سے آئے، افراد، اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے زیادہ کر دینا، اور جو تفرید ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مسلسل کم کر دینا۔ تو اردو میں بھی پھر افراط و تفرید کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ باب تفعیل سے ہے، فرتا یفرطو تفریطن، فرت تم، جو تم نے کوتاہی کی ہے، جو تقصیر کی ہے، فی یوسف، یوسف کے معاملے میں، یعنی یوسف کے معاملے میں جو تم کر چکے ہو، جو تم نے خطا کی ہے، وہ تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ تو اب یہ سوچو، مقصد یہ تھا کہ اب کیا منہ دکھائیں گے واپس جا کے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ۔ پھر جب وہ مایوس ہو گئے اس سے، تو آپس میں علیحدگی میں مشورہ کرنے لگے۔ کہا ان کے بڑے نے، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے تم سے پکا عہد لیا تھا اللہ کے نام پر، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم سے کوتاہی ہوئی ہے وہ بھی تمہارے علم میں ہے۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، ابرہا کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ کو چھوڑ دینا، بریحہ یا برہو کا مطلب ہوتا ہے کہیں سے ہٹ جانا، بے ریحے سے بریحہ یبرہو، یبرہو وہ ہٹتا ہے، ابرہو میں ہٹتا ہوں، لن ابرہا میں ہرگز نہیں ہٹوں گا، میں بالکل نہیں ٹلوں گا، الارض اس سرزمین سے، حتیٰ یأذن لی ابی، یہاں تک کہ اجازت دیں مجھے میرے والد۔ یعنی اس کو کچھ لحاظ تھا، خدا کا خوف تھا، باپ کا ڈر تھا، انہوں نے کہا بھی والد صاحب پھر جاؤ، پھر میرے لیے اجازت لے کے آؤ، اگر تو وہ اجازت دیں گے تو میں نے کہا میں اب ان کو منہ دکھانے کے لیے واپس اپنے چھوٹے بھائی کو چھوڑ کے دوبارہ نہیں جا سکتا۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ فیصلہ کر دے میرے متعلق، یا تو اللہ تعالیٰ مجھے پوتی کر دے، یا اللہ تعالیٰ کوئی سلوشن نکال دے اور اس کو بچا دے، تو پھر تو میں نکلوں گا، ورنہ میں نہیں بھائی جا سکتا واپس۔ بہوا خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اینڈ میں تو تھے تو مسلمان ہی، جو ایسی بھی حرکتیں تھیں، حسد تھا بھائی کے ساتھ، امپلس کنٹرول نہیں تھا، جیسے ہم سارے مسلمان ہوتے ہیں، جیسے ہم سارے غلط کام کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ اللہ سے بھی ڈرتے ہیں۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، بس میں تو ہرگز نہیں ٹلوں گا اس سرزمین سے یہاں تک کہ اجازت دیں مجھے میرا باپ، یا فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ کوئی میرے لیے، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، پلٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، واپس جاؤ اپنے باپ کے پاس، فقولو، پس کہنا، قولو کیا تھا؟ بنیادی طور پر ہوتا ہے تقولونا، تقولونا تم کہتے ہو، جب اس کو فعل امر بناتے ہیں تو اس کو جزم دے دیتے ہیں، تو یہ ہو گیا تقولو، اور اس میں جو مضارع کی علامت ہے وہ کاٹ دیتے ہیں تو بچا قولو۔ قولو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو پھر اس کی شروع میں الف لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پس کہنا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنا کا، انا بے شک، ابنا کا تیرے بیٹے نے، سرا کا چوری کی، وما شہیدنا، اور ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، یا شہیدنا سے مراد ہے ہم گواہی دے رہے ہیں، تو ہم نہیں گواہی دیتے الا مگر، یعنی ہم وہی بات کر رہے ہیں جو، یہ پھر ماں کا مطلب ہو جائے گا نہیں، اللہ کے ساتھ مل کے یہ حسر کا مفہوم ہو جائے گا، ہم تو وہی گواہی دے رہے ہیں، ہم تو وہی بات کر رہے ہیں، بیما علمنا، جو ہمارے علم میں آئی، بھائی جو ہمارے علم میں آئی ہے، جو ہمیں بتایا گیا، جو ہمیں پتہ لگے، ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ تیرے بیٹے نے چوری کر لی، ہم اپنی طرف سے اب گھڑ کے نہیں منا رہے۔ وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے تو نگہبان نہیں ہیں، یعنی ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اب اس نے ہماری نظروں کے سامنے تو چوری نہیں کی، تو ہم تو اس کے نگہبان نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا اس نے کی ہے کہ نہیں کی، لیکن ثابت ہوا ہے کہ اس نے چوری کی۔
یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں جی ہم آپ سے حفاظت کا وعدہ کر کے گئے تھے، مگر اب ہم ایسی چیز کی حفاظت کہاں سے کریں جس کی ہم موجود ہی نہیں ہے، جو ہمارے علم میں ہی نہیں ہے، مستقبل کا حال تو ہمیں نہیں پتا تھا۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ بھائی میں سے میں جا کے چوری کرے گا تو ہم نہ اس کو ساتھ لے کے جاتے، آپ کو پکا وعدہ نہ دیتے۔ ہم نے جب وعدہ دیا تھا حفاظت کا تو پھر ہم بس اپنی استطاعت کے حد تک حفاظت کر سکتے تھے نا، غیب کی چیزوں کی حفاظت تمہارے بس میں نہیں تھی۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ واپس جاؤ اپنے باپ کے پاس، بس کہنا ان سے کہ اے ابا جان بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم تو وہی بات کر رہے ہیں جو ہمارے علم میں آئی، ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، سألہ یسألو کا مطلب ہوتا ہے سوال پوچھنا، اسأل تو سوال پوچھ، قریہ کریے سے، کریے سے سوال پوچھ یعنی کریہ والوں سے۔ جیسے نیوز میں آتا ہے نا کہ اسلام آباد سے دہلی ریپلائز، اینڈ obviously اسلام آباد اور دہلی تو کچھ نہیں بول سکتے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کی حکومتیں یہ کہہ رہی ہیں۔ تو کریے سے پوچھنے کا مطلب ہے بستی والوں سے پوچھ لو۔ التی، جس میں کننا فیہا، ہم موجود تھے، اس بستی سے پوچھ لے، اس بستی والوں سے جس میں ہم رہے، والعیر التی، اور اس قافلے سے، اقبلنا فیہا، جس کے اندر ہم آئے ہیں، جس کے اندر ہم آئے ہیں، یعنی اقبال ہوتا ہے نا سامنے آنا، تو ہم سامنے ہوئے ہیں، یعنی اس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ جب کہیں لینڈ کرتا ہے تو قافلہ سامنے سے آتا ہے، اس سینس میں شاید یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم بالکل سچے۔ اب وہ کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل سچے ہیں۔ پہلے تو کہتے تھا خیر آپ نے ہماری بات ہی نہیں مانی، اس وقت اندر سے بھی دل میں بھی چور تھا، اب بظاہر تو وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور آپ پوچھ لیجئے بستی والوں سے جس میں ہم ٹھہرے تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیجئے جس میں ہم آئے ہیں، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ قالا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ پہلے بھی لفظ استعمال ہوا تھا، آسان بنا دیا ہے تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بات کو، اس کام کو، مطلب یہ کہ تمہارے دلوں نے یہ بات گھڑ لی ہے۔ اب وہ اگرچہ اللہ کے نبی تھے لیکن عالم الغیب نہیں تھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس دفعہ یہ اپنی طرف سے سچی بول رہے ہیں۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو غیب کی انفارمیشن دینی ہوتی ہے اتنی انہیں مل جاتی ہے، جتنی اللہ نے نہیں دینی ہوتی ان کو نہیں مل سکتی۔ یہ اب آگے جب ہم دیکھیں گے، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنا کرتا وہاں سے روانہ کریں گے تو حضرت یعقوب کو کنعان میں بیٹھے بیٹھے پتہ لگ جائے گا کہ یوسف کی خوشبو آ رہی۔ جس وقت بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو تھوڑے سے فاصلے پر یوسف علیہ السلام کنویں میں موجود تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اور جب اللہ نے ان کو غیب کا علم دینا تھا تو وہ سینکڑوں میل سے قافلہ نکلا ان کا کرتا لے کے، اس کی خوشبو حضرت یعقوب کو پہنچ گئی۔ تو اللہ کے نبیوں کو غیب کا علم ملتا ہے، مگر انہیں بھی وہی علم ملتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کی آزمائش کرنی تھی، اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ علم نہیں دیا، اس لیے انہوں نے یہی اپنا انالیسس کیا، جیسے تم نے پہلے ایک بات گھڑی تھی دوبارہ سے تم نے بات گھڑ لی ہے، میرا بیٹا چوری کیسے کر سکتا ہے۔ فصبر جمیل، پس صبر جمیل، اب صبر جمیل ہے مرکب توصیفی، پس خوبصورت صبر۔ اب پس خوبصورت صبر جملہ مکمل نہیں ہوتا، تو اس سے آگے پیچھے کوئی چیز محذوف ہے، اور اگر اس کے اوپر نصب ہوتی تو پھر ہم کہتے کہ وہ فعل محذوف ہے، اور ہم ترجمہ کرتے کہ میں تو اب کروں گا صبر جمیل، مگر کیونکہ یہ رفع میں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مبتدا خبر کی فارم میں ہے، تو مبتدا اس کو لگا لیں تو پھر خبر محذوف ہے، یعنی صبر جمیل ہی اب میرا کام ہے۔ اور جب ناؤن استعمال ہوتا ہے تو اس میں ورب کے مقابلے میں زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہارے نفسوں نے بات گھڑ لی ہے، پہلے ایک میرا بیٹا تم سے چھینا، اس کی یاد میں رو رو کے میری بری حال ہے، اور اب میرا دوسرا بیٹا بھی تم نے
گنواہ آئے اور آ کے ایسی باتیں مجھے کر رہے ہو جو یقین کرنے کے قابل نہیں ہیں، مگر میں کروں گا صبر جمیل۔ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی تو صبر ہی کرنا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صبر تو ہر ایک کو آ جاتا ہے، ایونچولی رو دھو کے چیخ چلا کر شکوے شکایت کر کے جزا فضا وویلے کر کے بین ڈال کر سینہ کو بھی کرنے کے بعد ایونچولی تو بڑوں بڑوں کو صبر آ جاتا ہے۔ بڑے بڑے غم جو ہیں وہ اس پہ لوگ صبر کر لیتے ہیں۔ صبر وہ ہوتا ہے جو نامعقول حرکتوں کے بغیر ہو، جب زبان سے حرف شکایت نہ ہو، جب ہاتھوں پاؤں سے کوئی ایسا کام نہ صادر ہو جو خلاف وقار ہو، اس غم کے برداشت کرنے کو جس میں اظہار غم کے اوچھے طریقے نہ ہو، ماتم نہ ہو رہا ہو، سرکوبی نہ ہو رہی ہو، وویلا نہ ہو رہا ہو، بین نہ ڈالے جا رہے ہو، وہ صبر جمیل ہو۔ باقی دکھ ہے، غم ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے ابراہیم فوت ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ آنکھ یقیناً آنسو بہاتی ہے، دل یقیناً غمگین ہے، مگر ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے جو ہمارے رب کو پسند ہو، اور ہم تیری جدائی سے ابراہیم بہت غم زدہ ہے۔ یہ ہے صبر جمیل، آنسو بہانے میں، اپنے رب کے آگے فریاد کرنے میں، رونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو خوبصورت نہ ہو۔ کوئی بھی غم اور غم تکلیف ہر انسان پر آتے ہیں، یہ بھی اس میں لیسن ہے کہ اتنا بڑا غم ملا، صبر جمیل کیا۔ اللہ ممکن ہے، قریب ہے، امید ہے، این یأتینی بہم جمیعا کہ وہ لے آئے گا ان سب کو میرے پاس، یأتینی بہم ان سب کو میرے پاس، بہما نہیں کہا، بہما اس لیے نہیں کہا کیونکہ حضرت یوسف اور بنیامین دو نہیں تھے، اب ایک تیسرا بھی وہاں تھا، تو صبر بھی کیا، بیٹوں کی بات پر اعتبار بھی نہیں کیا، اور اللہ سے امید بھی رکھی۔ اللہ سے امید اس وجہ سے بھی تھی کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نبی ہونے کا تو پتہ تھا، وہ تو یعقوب کو معلوم تھا کہ وہ نبی بن جائیں گے، تو اس لیے امید تھی کہ نبی جب بنیں گے تو اللہ ملا بھی دے گا کبھی نہ کبھی، اور ویسے بھی اللہ کے ساتھ امید ہی رکھی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ نا امیدی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے نا امید صرف کافر ہوتے ہیں، یہ اسی صورت میں انشاءاللہ کچھ آیتوں کے بعد آئے گا۔ نہ تو خدا سے نہ ڈر ہو سکتے ہیں، نہ خدا سے نا امید ہو سکتے ہیں، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ کفر ہے، دونوں چیزیں کفر ہیں۔ انہو هو العلیم الحکیم، بے شک وہی تو ہے جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس کے پاس ہے ساری علم و حکمت۔ اتنے سال پہلے، 20-30 سال پہلے چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا، 20-30 سال سے کوئی خبر نہیں ہے اس کی، اب دو بیٹوں کی بات نہیں ہو رہی، بڑے والے اور بنیامین کی، تیسرے کو بھی شامل کر کے کہا ان تینوں کو اللہ لائے گا، کیونکہ ہم جو ہے یہ دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ان تینوں کو اللہ میرے پاس لے آئے گا، یہ امید ہے۔ کوئی پوچھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ علم اور حکمت جس کے پاس ہے یہ اس کی پرابلم ہے، بندے کا کام اس پہ بھروسہ رکھنا ہے، اس سے امید رکھنا ہے، اس سے دعا کرنی ہے، اس کی حکمت کے تحت ہوگا تو وہ انہونی کو بھی ہونی میں تبدیل فرما دے گا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل وصلی اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہو هو العلیم الحکیم۔ فرمایا بلکہ تمہارے دلوں نے یہ بات گھڑ لی ہے، پس اب صبر جمیل ہی میرا کام ہے، امید ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی علیم ہے، حکیم ہے۔ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، اور ان سے منہ پھیر لیا، مطلب یہ کہ اب ایک طرح سے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ وقال، اور کہا، یا اسفا، یہ یا اسفا بنیادی طور پر یہ لفظ ہے اسفی، اسفی ہو گیا میرا غم۔ جب یہ اس کے ساتھ یا لگتا ہے نا اس سٹائل کے اندر، تو اس کے اندر پھر یہ نا آ جاتا ہے، اور یہ ہماری زبانوں میں بھی ہوتا ہے ویسے۔
ہم تو خیر نارمل بھی کسی کو یا سے پکارے تو ساتھ آ لگا دیتے ہیں، پنجابی میں خاص طور سے، اور اب اردو میں بھی بعض لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے یار ہے نا، تو یار کو کہیں یارا، پنجابی پشتو دونوں میں جو ہے نا آ لگا دی جاتی ہے اس کے آگے، میرا خیال ہے، ویسے پشتو میں لگاتے ہیں، اردو میں صحیح پتہ نہیں، کہ جس میں خطاب وہ شامل ہوتا ہے، تو شاہد ہے تو کہیں گے شاہدہ، وہ شادہ، تو جب اردو میں بھی اب ویسے وہ یہ وسیع شاہ ٹائپ لوگ نا دوستا کر کے لفظ استعمال کرتے، تو عربی میں یہ جب آپ نے اس میں استعمال کرتے ہیں نا کسی غم یا کسی پریشانی یا کسی خطرے کے اظہار کے لیے، تو اس میں یہ اسفی کو اسفا کر دیتے ہیں، یا اسفا، ہائے افسوس، الا یوسف، یوسف کے اوپر، یعنی اس پورے کا بامحاورہ ترجمہ کرنے کے مطلب بنے گا ہائے یوسف، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، بیض کہتے ہیں انڈے کو، تو سفیدی کے رنگ کے لیے بھی پھر یہ استعمال ہوتا ہے، اور سفید ہو گئیں عیناہ، اس کی آنکھیں، یہ نا ایک باب ہے جو ہم نارمل نہیں پڑھتے، اس کو کہتے ہیں باب افعلال، اس سے بنتا ہے، تو وہ ابیضت، اور سفید ہو گئیں اس کی آنکھیں، من الحزن، غم سے، حزن سے، فہوا کظیم، قدم کہتے ہیں سانس کی نالی کو، تو جب انسان کی سانس کی نالی دب جائے، گھونٹ لے انسان اپنے اندر کسی چیز کو، تو وہ کظیم ہوتا ہے یا کاظم ہوتا ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو گھونٹ لیتے ہیں، سینے کے اندر ہی روک لیتے ہیں، تو وہ گھٹے گھٹے رہنے لگے، غم کی وجہ سے وہ گھٹے گھٹے رہنے لگے، اور یہ غم جو ہے اگر اپنے رب کے حضور ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ اچھی بات ہے، کیونکہ جب رب کے حضور غم کا اظہار کیا جاتا ہے تو یہ مایوسی اور شکوہ اور گلہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ امید کی وجہ سے ہوتا ہے، جب بھی اللہ سے دعا کریں اپنے سارے دل کا حال اللہ کے سامنے کھول دیں، اور جب لوگوں سے بات کریں تو ان کے سامنے نہ رونے پیٹنے ڈال کے ہر وقت بیٹھے رہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، ہائے میری ہڈیوں میں درد، ہائے مجھے یہ، ہائے مجھے وہ، جو بھی ہائے ہائے کرنی ہے اپنے رب کے حضور کریں، وہ ہائے ہائے، وہ رونا دھونا، وہ آنسو بہانا، وہ بے صبری کا اظہار جس میں وقار مجرو نہ ہو، رب سے کہنا، جیسے وہ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے نا، انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں تو بے بس ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما، یہ کرنا، یہ ایکچولی فائدے مند ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے جو اس سے مانگتا ہے، اور غم تھا، بہت زیادہ تھا، اب گھٹے گھٹے بھی رہ رہے تھے، بوڑھے بھی ہو گئے تھے، اور اس غم کی وجہ سے اور رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، جو آنکھوں کے سرخ ڈورے اور غائب ہو جاتا ہے، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ بینائی بھی ختم ہی ہو گئی، اب وہ آنسوں کی وجہ سے، غم کی وجہ سے ختم ہوئی یا ویسے ہی ختم ہو گئی، لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اس غم میں رونے کی وجہ سے عمر بھی کافی ہو گئی تھی، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور منہ پھیر لیا اس نے ان سے اور کہا ہائے یوسف، اور سفید پڑ گئیں اس کی آنکھیں غم سے، اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگا۔ کہ یہ جو نمازیں کسی کی یہ جو رہ جاتی ہیں، قضا ہو جاتی ہیں، تو کوئی وہ پیچھے وہ گنتی کر کے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے؟ تو میرا ناقص علم تھا، میں نے تو انہیں کہا کہ جی نہیں، اس کی نماز کی قضا نہیں ہوتی، وہ آپ اس کی جو ہے معافی مانگیں یا اس کے اوپر مغفرت مانگیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ایشو یہ ہے کہ نماز قضا نہیں ہوتی، اب اس کے بعد کوئی اس کی قضا پڑھنا چاہتا ہے تو وہ سمجھے کہ قضا میں نے پڑھ لی تو ادا ہو جائے گی، اس سے وہ ادا نہیں ہوتی، ہاں کوئی پڑھنا چاہتا ہے ضرور پڑھ لے، وہ ایک طرح سے مغفرت مانگنے کے پروسیس کا ایک پارٹ ہو جائے گا نا، کہ اچھا چلو جی میں کوشش کرتا ہوں یہ اللہ شاید قبول کر لے، ورنہ مثال کے طور پر آپ نے روزہ چھوڑ دیا تو آپ کہیں گے نا ہم نے روزہ قضا کر دیا، اب بعد میں اس کو رکھ لیں گے، تو وہ تو سسٹم ہے،
نماز چھوڑی جا ہی نہیں سکتی، نماز میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص منہ سے کہ میں مسلمان ہوں اور ساتھ وہ نماز چھوڑ دے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جب لوگ نہیں پڑھتے نماز اور بعد میں سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے نمازیں نہیں پڑھی 6 سال، اب آپ کیا کریں، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کیونکہ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت تو ممکن ہی نہیں تھا کوئی نماز نہ پڑھے اور منہ سے مسلمان اپنے آپ کو کہ ایون منافق بھی نمازیں پڑھتے بے تھے۔ شک۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کو اب بندہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں، تو ٹھیک ہے معافی مانگے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، اور ساتھ کہ میں ریپیٹ بھی کر لیتا ہوں تو ریپیٹ کر لے، اس میں کوئی منع تو نہیں ہے، بس یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریپیٹ کرنے سے مسئلہ پورا حل نہیں ہوتا، ریپیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ معافی مانگنی پھر بھی ضروری ہے۔ اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فعل امر و نہیں، جس کو انگریزی میں امپیریٹو کہتے ہیں اور امپیریٹو نیگیٹو بھی کہتے ہیں۔ یہ فعل امر یا فعل نہیں جو ہے نا، یہ آپ لوگوں کو آتا ہے، تو پہلے اس کی کوئک سمری لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ یاد آ جائے کہ آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ آبادہ، اس نے عبادت کی، یا ابدو، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، تعبدو، تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا، اس سے پہلے اگر لام الف لا لگا دی جائے اسے کہتے ہیں لائے نفی، لا تعبدو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو عبادت نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، اور اگر اس کو جزم بھی دے دیا جائے تو پھر یہ ہو جاتا ہے امپیریٹو، لا تعبد، تو عبادت نہ کر، اور جو پازیٹیو امپیریٹو ہے اس کی شکل ہوتی ہے او عبود، تو عبادت کر، اور اس کی اگر پلورل کریں گے تو وہ ہو جائے گی او عبودو، تم سب عبادت کرو۔ یہ ایک سادہ بیسک چارٹ ہے، یہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے جب بھی آپ نے قرآن شریف میں کہیں پر بھی فعل امر یا نفی یا نہیں استعمال ہو۔ اچھا، ذرا اس دوبارہ کے ایکسپلین اندر کر دیں، میرے انٹرپشن ہو گئی تھی۔ میں دوبارہ سے جی جی، بتا دیتا ہوں۔ if possible ہے۔ جی جی، یعنی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو چارٹ ہے نا، یہ چارٹ آپ کو آتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس چارٹ کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھیں۔ ابدا، اس نے عبادت کی، یا ابدو، وہ عبادت کرتا ہے، اس میں آپ کا ماضی مضارع کور ہو جاتا ہے۔ تعبدو، تو عبادت کرتا ہے، اگر اس کے پیچھے ایک لام الف لا لگا دی جائے جس کہتے ہیں لائے نفی، تو لا تعبدو، تو عبادت نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، اس میں امپیریٹو نہیں ہوتا، اس میں صرف نگیشن ہوتی ہے۔ لا تعبد اگر اس میں جزم دے دیں مضارع کو تو پھر یہ لائے نہیں بن جاتا ہے، امپیریٹو بن جاتا ہے، تو عبادت نہ کر، اور او عبود ہوتا ہے تو عبادت کر۔ یہ قرآن شریف میں کیونکہ بہت جگہ استعمال ہوتا ہے تو آپ اس کو پہچانتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کا مطلب بھی آتا ہے، تو کیونکہ مطلب آتا ہے تو اس لیے اس چارٹ کو ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس کی پلورل ہوتی ہے او بدو، تم سب عبادت کرو۔ اب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے نوٹ کرنے والی کہ فعل امر کو، کیونکہ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، تو لوگ عام طور پہ اردو بولنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں فعل امر آ گیا اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث میں حکم آیا ہے۔ اس کو کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس سے پھر انڈرسٹینڈنگ بڑی چینج ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک باپ اور بیٹے کا ڈائلاگ ہے، اور بیٹا یہ کہتا ہے کہ شوڈ آئی اسٹڈی ان لاہور، اور باپ جواب میں کہتا ہے اسٹڈی ابراڈ، اب یہ اسٹڈی ابراڈ جو ہے نا یہ فعل امر ہے۔ انگریزی میں فعل امر سمپل آپ ورب یوز کرتے ہیں وہ فعل امر ہو جاتا ہے، گو آؤٹ، ایٹ دا فوڈ، یہ سارا امپیریٹو ہو جاتا ہے فعل امر۔ بٹ سوال یہ ہے کہ باپ نے جواب میں کہا اسٹڈی ابراڈ، یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے؟ ممکن ہے کہ یہ حکم ہو، ممکن ہے کہ بچہ جو ہے وہ باہر نہ پڑھنے جا رہا ہو اور باپ کی خواہش ہو کہ وہ پڑھنے جائے، تو بچہ اپنی طرف سے پوچھ رہا ہے کہ باجی میں لاہور میں ہی پڑھائی کر لوں اپنی، مثلا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو میں کنگ ایڈورڈ سے ہی پڑھ لوں، اور وہ کہتا ہے نہیں، جاؤ باہر جا کے پڑھو، تو اس صورت میں یہ حکم ہوگا، لیکن یہ اسٹڈی کے لفظ سے نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ حکم ہے، یہ کانٹیکسٹ سے پتہ لگے گا۔ تو جو امپیریٹو ہے، فعل امر ہے، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ حکم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے نے کہا کہ ابا جی بتائیں میں لاہور میں پڑھ لوں، تو ابا نے کہا بیٹا میرا تو خیال ہے کہ تم باہر جا کے پڑھ لو۔ اب یہ حکم نہیں ہے، اب یہ مشورہ ہے، تو فعل امر مشورے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بچے نے کہا کہ ابا جی میں لاہور میں پڑھوں، تو اس نے کہا کہ
باہر جا کے پڑھ لو. اب یہ جو باہر جا کے پڑھ لو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے بیٹا اگر تم پڑھنا چاہتے ہو باہر تو پیسے تو زیادہ لگ جائیں گے لیکن کوئی بات نہیں باہر جا کے پڑھ لو. تو جو فعل امر ہے وہ حکم، مشورے، اجازت کسی بھی سینس میں استعمال ہو سکتا ہے. قرآن میں بھی اس کا استعمال ایسے ہوتا ہے، حدیثوں میں بھی اس کا استعمال ایسے ہوتا ہے. تو ہم اپنی کلاسوں کے اندر انشاءاللہ اس کو ڈسکس بھی کریں گے. اسی مثالیں آتی ہیں اور وہ آپ نے بس اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ صرف حکم نہیں ہوتا. اب فعل نہیں بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت آسان ہے. مضارع کو جزم دیں، اس سے پہلے لام الف لا لگا دیں، یہ فعل نہیں بن گیا. تو یہ جزم کا چارٹ ہمارے پاس موجود ہے، یضرب، یضربا، یضربو، ان سب سے پہلے لا لگا دیں تو اب یہ فعل نہیں ہے. لا تضرب کا مطلب ہے تو عبادت نہ کر، لا یضرب کا مطلب ہے چاہیے کہ وہ عبادت نہ کرے. یہ اب ہم نے اپنی زبان میں جب ٹرانسلیٹ کرنا ہے نا تو پھر ہمیں چاہیے لگانا پڑے گا. ہم اپنی زبان میں فعل امر جو پورا استعمال کرتے ہیں وہ صرف حاضر کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر عربی میں یہ سب کے لیے اسی طرح بس لا یضرب میں وہ یہ شوڈ یا ہی شوڈ بیٹ جو مفہوم ہے اس کے اندر آ جاتا ہے جب آپ نے بس اس کو جزم دی اور شروع میں لام الف لا لگا دیا. تو ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے لا تضرب، تو نہ مار، لا یضرب، چاہیے کہ وہ نہ مارے. اچھا، فعل امر جب بناتے ہیں تو اس میں عربی میں بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں. اگر تو وہ غائب اور متکلم ہے یعنی ہی شی ہے یا آئے ہوئی ہے تو اس کے اندر آپ نے سمپل لام زیر لی لگا دینا ہے اور جزم دے دینا ہے. ایک ہوتی ہے لام کئی، اس میں دیتے ہیں نصب، لینا علما، تاکہ وہ ہم جانیں. لیکن اگر لینا علم کر دیں تو پھر ہوگا چاہیے کہ ہم جانیں. تو یہ ان کے لیے اسی طرح چاہیے سے کریں گے. لیا درب، چاہیے کہ وہ مارے. لتدرب، چاہیے کہ وہ مونس مارے. لی ادرب، چاہیے کہ میں ماروں. تو یہ والا بھی بہت آسان ہے. اب جو تھوڑا سا مشکل فعل امر ہے وہ ہے سیکنڈ پرسن کے لیے، حاضر کے لیے. اس میں کیا رول ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے مضارع کو جزم دینا ہے. دوسری بات ہے جو علامت مضارع ہے وہ ہٹا دینی ہے. ایکچولی اس سے فعل امر والا پروسیس پورا ہو جاتا ہے. اگلا جو پروسیس ہے وہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو پڑھنے کی آسانی کے لیے ایک الف لگا لیں جس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. حمزۃ الوصل وہ ہوتی ہے جب پیچھے سے جوڑتے ہیں تو حمزہ غائب ہو جاتی ہے. اگر پیچھے سے نہ جوڑا ہو تو پھر وہ حمزہ یا الف موجود رہتی ہے. اور اگر آپ نے حمزۃ الوصل لگائی ہے تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو عین کلمہ ہے اگر اس پر پیش ہے تو حمزۃ الوصل پر بھی پیش لگائیں گے. اگر عین کلمہ پر زیر یا زبر ہے تو پھر اس کے اوپر زیر لگائیں گے. 3 لیٹرڈ میں اس الف کے اوپر زبر نہیں آتی، اس پہ زیر ہی آتی ہے یا پیش آتی ہے. مثال کے طور پہ تضربو ہے، اس کو پہلے جزم دیں تو تضرب ہو گیا. اس میں جو مضارع کی نشانی ہے وہ تی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس نشانی کو ہٹا دیں. اب جو پیچھے بچا اس کو پڑھ نہیں سکتے، تو جب نہیں پڑھ سکتے تو اب ہمیں مجبوراً ایک الف لگانی پڑے گی. لیکن کیونکہ عین کلمہ پر زیر ہے، رب ہے، تو اس سے شروع میں بھی زیر آ جائے گی، از رب. اسی طرح تدخلینا، تو داخل ہوتی ہے، اس کو جزم دیں گے تو یہ ہو جائے گا تدخلی. اس کی تے ختم کر دیں گے تو اب نہیں پڑھ سکتے تو یہ بن جائے گا ادخلی. اے مؤنث تو داخل ہو جا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. تکون، تو ہوتا ہے، اس کو جب جزم دیں گے تو تکون ہو جائے گا. تکون پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو ایکچولی وہ تکن بن جاتا ہے. تکن میں سے ہٹا دیں تو بن جائے گا کن. کن کو آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کن فعل امر ہے، ہو جا، کن فیکون، پھر وہ ہو گیا. تفتحو، تو کھولتا ہے، اس میں سے جزم دیں گے تو تفتح، اس کی تے ہٹائیں گے تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو مجبوراً الف لگانی پڑے گی. کیونکہ اس کے عین کلمہ کے اوپر زبر ہے تو پیش نہیں ہے تو ہمیں یہاں پر زیر لگانی پڑے گی، یہ بن جائے گا افتح. یہ اتنا تھا فعل امر. اس چارٹ کو یاد کر لیں، یہ رول پڑھ لیں.
آپ کو یہ بنانے نہیں ہیں، آپ نے صرف پہچاننے ہیں، آپ کو پہچاننے آنے چاہیے. اب اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. تو آپ نے بتانا ہے اس میں اگر کہیں فعل امر یا نہیں یا نفی استعمال ہوا ہے تو کہاں ہے. ون ہر. ون ہر، ٹھیک ہو گیا. یہ ون ہر جو ہے اگر واؤ کے بغیر پڑھیں گے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ نہر. انہر. اچھا، رول ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان ہر. ان ہر، زیر لگے گی. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے سے جڑ رہا ہوتا ہے لیکن آپ نے نا وہاں سانس لینا ہوتا ہے آیت میں. تو جب آپ نے سانس لے لیا اور آگے شروع ہوئے تو پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے نیچے زیر آنی ہے یا اس کے اوپر پیش آنی ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہاں ان ہر آئے گا، بس یہی ہے، اور تو کوئی نہیں ہے. لربکا. نہیں، ربی کا میں تو فعل ہی نہیں ہے نا، فعل امر کہاں سے ہوگا؟ او ہم نے سوری فعل بھائی، امر فصلی. نہیں یا نفی. سلی. سلی، سلی جو ہے یہ فعل امر ہے. سلی میں الف کیوں نہیں لگا؟ اس سلی کیوں نہیں آیا؟ جو سر ارے آپ نے لگ نہیں سکتا. تکون جو کہا تھا اس کی وجہ سے کن ہاں، جیسے یہ یعنی پڑھا کون جا میں رہا ہے کیوں نہیں لیکن لگایا اس گیا میں سالے؟ پڑھا جا رہا ہے نا، تکون پڑھنا کیونکہ پڑھا مشکل جا ہے. رہا ہے، کیونکہ پڑھا جا یہ رہا ہے. فصل پڑھا سلی جا میں رہا آپ کو الف کی ضرورت نہیں ہے، وہ الف لگاتے ہی تب ہے جب نہ پڑھا جا رہا ہو. جب جزم سے شروع ہو رہا ہو لفظ تو پھر پڑھ نہیں سکتے. یہ تو کیونکہ زبر سے شروع ہو رہا ہے تو اس لیے مسئلہ حل. جی اس کے اندر فلیعبدوا. فلیعبدوا، اس کا مطلب کیا بنے گا؟ بس چاہیے کہ بس چاہیے کہ عبادت کرو، چاہیے کہ وہ عبادت کریں. وہ عبادت کرو نہیں کریں. ہوگا، کرو میں تو سمپل ہو جائے گا، او بدو ہو جائے گا، عبادت کرو اس میں تو سمپل ہو جائے گا. اس کے اندر ہے یہ کیونکہ عبادت کریں. غائب کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو لام زیر لی سے لگایا گیا. اچھا جی، اس میں وَتَعْصِمُوا. تسیم تفرقوا. وَتَعْصِمُوا کون سا فعل ہے؟ فعل امر. فعل امر، ٹھیک ہو گیا. اور تفرقوا ولا تفرقوا. لا تفرقوا، لا تفرقوا کون سا فعل ہے؟ پہلے نہیں. فعل نہیں. فعل نہیں. پہلے نہیں. مت فرقہ ہو. اس میں لا لا اعبد. اعبد. بدو. لا عبدو کون سا فعل ہے؟ فعل نہیں. پہلے نہیں. فعل نہیں، ہی میں فعل نہیں عبادت ہوتا کرتا. تو ہوتا لا تعبد یا لا اعبد. ہاں. لا. تو کرے یا نہ کرے. ہی میں عبادت کرتا. نہیں میں عبادت کرتا، تو یہ کون سا فعل بنتا ہے؟ یہ فعل نفی بنتا ہے. پہلے پہلے نہیں. نفی بنتا ہے، نفی. یہ ہے فعل نہیں. نفی. لا تفرقوا، اس کا مطلب ہے تم عبادت نہ کرو. اس کا مطلب ہے میں عبادت نہیں کرتا. نہ اس میں کرو. امپیریٹو نہیں ہے، یہ وداؤٹ امپیریٹو ہے، سمپل نیگیٹو سینٹینس ہے. میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت نہیں کرتا ہوں. آئی ڈو ناٹ ورشپ، یہ ڈونٹ ورشپ نہیں ہے، یہ آئی شوڈ ناٹ ورشپ نہیں ہے، یہ سمپل ہے آئی ڈو ناٹ ورشپ. اچھا جی، اس میں واما. وہ اما میں کون سا فعل ہے؟ اما کا مطلب ہوتا ہے رہا وہ. فلا تنہر. فلا فلا تنہر. تنہر. فلا تنہر ہے. فعل کو علیحدہ رکھے نا، فعل نہیں بتائیں گے لا وہ کون ہے. تنہر. لا لا تنہر. تنہر، لا تنہر. فعل اب نہیں. یہ کیسے پتا لگا کہ لا تنہر فعل نہیں ہے یا فعل نفی ہے؟ کس چیز سے پتا لگا؟ اس کی میننگ سے بتایا تنہر. میننگ تو آپ کو یاد ہے نا، اگر نہ یاد ہو پھر کیونکہ لا ہے اور تا. نہیں جیسا میں نے اینڈ پہ تھا، جزم ہے لا اینڈ کے پر. اینڈ پہ جیسا. جزم ہے تو جو نہیں ہے اس میں مجزوم ہوتا ہے، جزم دیتی ہے مضارع کو. جو نفی ہے اس میں جزم نہیں ہوتی، مضارع نارمل فارم میں رہتا ہے. اچھا جی، اس میں
ला यहुज़ु फला यहुस्सु ये कौन सा फेल है? नफी है। ये नफी नफी है फेले ये इम्पेरेटिव नहीं है जी। इसमें ला ला तक़ूलु ला तकुलु तकूल, ला तक़ूलु ये कौन सा है? ये ये भी तो नहीं पहले नहीं है। नहीं पहले नहीं। नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या जज़म हुआ नहीं है? जज़म आया है। इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है जज़म 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 के बगैर? जज़म के बगैर नॉर्मल फॉर्म क्या होती है इसकी? जब तक़ूलून तक़ूलूना। ठीक हो गया जी। इसमें इसमें तो है ही नहीं। कू 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 है। कु कू कु कू जो है एक्चुअली ये जो है ना ये इसका फेल होता है वका यकी। तो मज़ारे बनता है इसका यकी और उसकी प्लूरल हो जाएगी यकूना। यकूना वो और तकूना हो जाएगी तुम बचते हो अगर वो लगाएंगे तो। अब इसको जब जज़म देंगे तो ये नून खत्म हो जाएगी और ये ते की अलामत हटा देंगे तो ये बन जाएगा कू। तुम सब बचाओ। और इसका जो वाहिद होता है ना वो और छोटा होता है। वो हम आम इस्तेमाल करते हैं वो है काफ देर की। ये भी फेल अमर है। किसी को याद है ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये बहुत पढ़ते हैं हम। कौन? काफ देर की बचा ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ए वाहिद मुज़क्कर तू बचा। कुरान की दुआओं में से एक बड़ी मशहूर दुआ है, ए हमारे रब हमें भलाई अता फरमा दुनिया में। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल दुनिया आखिरति हसनतन व फिल आखिरति हसनतन उसमें ये कहाँ पे आता है? वकीना अज़ाबन वकीना की तू बचा ना वकीना हमें अज़ाबन जी। तो ये काफ देर वकीना की सिंगल अज़ाबन सिंगल लेटर है। ये भी फेल अमर है एक्चुअली। अच्छा जी। इसमें याखुज़ु ला याखुज़ु यहुज़ु वल या खुदू यानी ये वाव ना होता तो एक्चुअली होता लिया खुदू। तो ये क्या है? लिया खुदू पहले नहीं है फेले हाँ जज़म फेले में तो नहीं हुआ नहीं होता तो होता ला या खुदू। ये लिया खुदू है। लाम अलिफ ला नहीं आए हैं। ये गायब का फेले अमर है। चाहिए कि वो रखें पकड़ें अपना असला। ठीक है जी। और कहीं कुछ है इस आयत में? फल तकुम फल फल तकुम तकुम ये भी ली तकुम था। चाहिए कि वो जी मुन्नस अच्छा ये कायम हो। चाहिए कि वो मुन्नस खड़ी हो। यानी ये जंग के अंदर नमाज का जिक्र हो रहा है ना। फल तकुम ताइफातुम मिनहुम चाहिए कि एक गिरोह उनमें से खड़ा हो जाए या एक गिरोह खड़ा रहे और तुम्हारे साथ वल याखुदू असलिहातुम और वो अपना असला पकड़े रखें। अच्छा जी। आखिरी अस्सलाता अस्सलाता तो फेल है ही नहीं। फस्कुरुल्लाह फस्कुरू फस्कुरु फस्कुरू अगर ये फे ना होती तो इसको कैसे पढ़ते? अस अस्करू अच्छा एक बताया जी फस्कुरु अस्कुरू और फारूक साहब भी क्या कह रहे हैं? इस्कुरु इज़कुरु है सारा एक इस्करू इज़कुरु अच्छा इज़कुरू। बाकी कोई और? इसके ऐन कलमा पर क्या है? इसमें ऐन कलमा क्या है? इसका रूट क्या है? रे था हाँ रे रे दाल नहीं काफ रूट पूरा बताए ना। दाल रे रूट का पार्ट है। जाल काफ रे रे काफ 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 रे वाव जाल अस्कुर काफ रे। तो इसमें ऐन कलमा क्या है? एंड कलमा काफ काफ है काफ काफ है। काफ के ऊपर क्या हरकत है? पेश जब पेश पेश। उसकुर तो शुरू में जो अलिफ लगाई जाएगी उस पर उस्कुरु क्या हरकत आएगी? पेश उस्कुरु पेश उस्कुर आएगी तो उस्कुर उस्कुरू होगा। तो अगर उज़कुरु
ٹھیک ہے کہیں پر ایسے لکھا ہو تو آپ کو صحیح پڑھنا آنا چاہیے کہ یہ اذکرو ہوگا، یہ اذکرو یا اذکرو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔